बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल कुरान में आज मैं आपके सामने दूसरे पारे का खुलासा लेकर हाजिर हूँ। पहले पारे के सिलसिले में हमने कुछ बातें सुनी हैं और आज ये चौथा रोज़ा है, लेकिन मैं आपके सामने अभी दूसरे पारे में हूँ और दूसरे पारे में ये भी आपके सामने रहनी चाहिए बात, ये दूसरी सूरे का हिस्सा है। यानी सूरे बकरा वो जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, ये दरअसल एक ही सूरे का अभी हिस्सा है। पारे की तकसीम के लिहाज से तो हम दूसरे पारे में पहुंच गए, लेकिन सूरत के लिहाज से हम अभी उसी सूरत में चल रहे हैं जो सूरत इससे पहले जिक्र में थी, यानी सूरे अल बकरा, जिसका मरकजी मजमून बनु इसराइल है। लेकिन आपके सामने ये बात इससे पहले भी हमने वाज़ेह की है कि कुरान मजीद चूँकि हिदायत की किताब है, इसलिए वो किसी एक कौम, किसी नबी या किसी इलाके की तारीख इतनी नहीं बयान करता है कि उसके तस्कीर का पहलू गुम हो। हमेशा कुरान मजीद अपने तस्कीर के पहलू को नुमाया रखता है, याद दहानी के पहलू को नुमाया रखता है। हमारी और आपकी तरबियत का पहलू उसमें नुमाया होता है और उसका खिताब बदलता रहता है। एक ही सूरे में छोटी सूरतों में भी बसा औकात अल्लाह का अंदाज और उसके खिताब करने का अंदाज बदल जाता है, और बड़ी सूरतों में तो ख़ास तौर पर कई अंदाज होते हैं। कल बनु इसराइल के सिलसिले में हमने आपके सामने जो बात रखी थी, अब अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ एक मिसाल पेश की। दूसरे पारे में जहाँ से बात शुरू की गई वहाँ से एक मिसाल पेश की गई है जो बनु इसराइल की कमजोरी को बतलाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिस अंदाज में इस मिसाल को पेश किया है, ये हमारी और आपकी कमजोरी को भी बतलाता है, और यही कुरान के जिंदा व जावेद होने की दलील है। ये कुरान मजीद वो हमेशा जो गुफ्तगू करता है वो सबके लिए मुफीद होता है। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कुछ लोग जो बेवकूफ़ किस्म के होंगे, सफ़ी होंगे, जिनके पास अक्ल तो होगी लेकिन अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो नासमझी की बातें करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि क्या बात है कि पहले जो इनका किबला था उससे अब ये अलग हो गए, उससे पलट गए, इन्होंने किबले को ही चेंज कर लिया। तो आप जरा इनको बतला दीजिए कि अल्लाह ही का तो मशरिक़ व मग़रिब दोनों है, और वो जिसे चाहता है वो सिराते मुस्तकीम की हिदायत देता है। एक ही आयत में 3 तरह की बातें, यानी एक ही आयत में 3 तरह समझाया अल्लाह ताला ने। पहली बात तो अल्लाह तबारक ताला ने उस जमाने में जिन लोगों ने किबले के तहवील पर, किबले की चेंजिंग पर एतराज किया, अल्लाह तबारक ताला ने उनका जिक्र किया, उनके आपस की चीय में गोलियों का जिक्र किया, और उनकी जो ठोस बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर वो एतराज कर रहे थे उसका जिक्र किया। किबले की चेंजिंग क्या थी, मैं हल्का सा जिक्र कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा में थे तो आपका जो किबला था वो दरअसल बैतुल मुक़द्दस था या बैतुल मक़दिस था, जो आज के ज़माने में फ़िलिस्तीन का इलाका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल क्या करते थे कि खाने काबा को सामने रखते हुए बैतुल मक़दिस की तरफ आप रुख कर लेते थे, तो दोनों आपके गोया सामने होते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए, हिजरत के बाद अब आपका जो रुख था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी मक्का आपके जुनूब में हो गया और बैतुल मक़दिस आपके शिमाल की तरफ हो गया, तकरीबन शिमाल की तरफ। अब मुमकिन नहीं था कि आप अगर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करें तो आप जुनूब की तरफ रुख कैसे करें। मक्के में तो मुमकिन था,
لیکن مدینہ منورہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 مہینے تک آپ نے اسی انداز میں نماز پڑھی کہ آپ کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ اولا جس کو ہم آپ کہتے ہیں وہ بیت المقدس تھا، اور آپ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، گویا کہ مکے کی خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 16 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں اور آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ وہ پورا تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، کس نماز میں پیش آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سنا تو انہوں نے کیا انداز اپنایا، حتیٰ کہ نماز کے دوران ہی انہوں نے قبلے کو چینج کر لیا۔ یہ سارے واقعات آپ پڑھیے اور جانیے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کا انداز کیا تھا، وہ اسلام پر کیسے عمل کرتے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہیں پتہ چلے اور اللہ کا حکم انہیں پتہ چلے اور پھر اس میں وہ چیمی گوئی کرے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے۔ اگر انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ کی یہ منشا ہے تو اسے فوراً عمل میں لاتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ چینجنگ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل شروع کیا تو اب ایک موقع مل گیا اہل کتاب کو اور خاص طور پر یہود کو۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھ، ابھی تک تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب سب کا نام لیتے تھے، اور اب آج انہوں نے ان کی جو جائے پیدائش تھی، ان کے لیے جو محترم مقام تھا بیت المقدس جہاں سے ان کی تاریخ وابستہ ہے، اب اس سے انہوں نے اپنے آپ کو پھیر لیا، اس سے الگ کر لیا۔ اس کا مطلب کہ شروع میں انہوں نے دھوکہ دیا ہم لوگوں کو، اور انہوں نے ابراہیم، یعقوب، اسماعیل کا نام لیا، اب تو یہ ان سے بھی الگ ہو جائیں گے، اب تو یہ مکے کو سب کچھ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، قبلے کی تعین وہ نبی کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا اسلوب کتنا گہرا ہے کہ قبلے کی تعین، احکامات کا نزول اور شریعت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنائے، چاہے خانہ کعبہ کو بنائے۔ بیت المقدس بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کی یادگار ہے، اور خانہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کی یادگار ہے۔ اسے بنایا تھا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے، اور اسے بنایا تھا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو اللہ کے لیے تو دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، اور تمہارے لیے بھی دونوں انبیاء ہیں۔ تو ایسی صورت میں تمہیں ایک سے دوستی، دوسرے سے دشمنی کو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ تم بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، تم نادانی کی بات کر رہے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو۔ وہ بات جو پہلے کہی گئی تھی اس کو اب عملاً ثابت کر دیا گیا کہ ابراہیم کے تم دشمن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جن کی نبوت کو تم مانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ان کے دشمن ہو۔ اب یہ بات کو ثابت کر دیا گیا اس واقعے سے۔ گویا تحویل قبلہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آزما لیا کہ یہود و نصارہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہیں یا ان کی مخالفت۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مخالفت کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی تائید اور اس کی مخالفت کا مسئلہ تھا۔ اور اللہ کی تائید اور مخالفت ہی نہیں بلکہ اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کی بھی مخالفت کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بالکل بات کو واضح کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی حکم فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اب ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، یعنی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو لوگ مانیں وہ ایسی امت ہے، ایسی معتدل امت ہے جو پچھلے انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ان کے دین کو بھی مانتے ہیں،
اور اللہ کے حکم کو ماننے میں انہیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہی ان کا قبلہ ہے, اور اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو تو وہی ان کا قبلہ ہے. ان کے لیے تو اللہ کا حکم اصل ہے, اللہ کا دین اصل ہے, نہ کہ کچھ اور ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو ایک مقام دیا, ایک اس کو ذمہ داری دی کہ تمہیں امت وسط بن کے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہود تمہاری مخالفت کریں تو تم موسیٰ علیہ السلام کو برا کہنے لگو, عیسائی تمہاری مخالفت کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنے لگو. ایسا نہیں ممکن ہے. تم انصاف پسند امت ہو, معتدل امت ہو, تمہیں انصاف سے کام لینا ہے. موسیٰ علیہ السلام سچے تھے, عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے, ان کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سب سچے تھے. اس لیے انہیں تمہیں ماننا ہے, گرچہ ان کے ماننے والے تمہاری مخالفت کیوں نہ کرے, تمہاری دشمنی کیوں نہ کرے. اب اس کے بعد تحویل قبلہ کا پورا واقعہ ہے, اس کے بارے میں احکامات ہیں, اس سلسلے میں ہدایات ہیں, ساری چیزیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر کے ایک بڑی اہم چیز فرمائی ہے, جس پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پورے بیک گراؤنڈ سے مقصود کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. لوگوں ایک بات سن لو, اصل کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور تم میرا شکریہ ادا کرو, میرے شکر گزار بندے بنو, کفر کا رویہ مت اپناؤ. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمام انسانوں کو کامیابی کا نسخہ بتلا دیا کہ بحث کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے. بیت المقدس اور خانہ کعبہ اور ادھر اور ادھر اور موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب کب ہوں گے؟ کامیاب جب ہوں گے جب اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں, اللہ کی ناشکری نہ آئے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ سے غفلت نہ آئے. تو اب گویا ہمارے آپ کے لیے کیا حکم ہے اس پورے تحویل قبلہ کے واقعے میں کہ گرچہ ہم خانہ کعبہ کی طرف, مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, لیکن اگر ہم بھی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے, اللہ کا شکر نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب کہ ہم بھی ناکام ہو جائیں گے. یہ قبلہ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے, ایک پہچان ہے, لیکن قبلہ ہم کو کامیاب نہیں کرے گا. کامیاب کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی, فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم مدد چاہو, یعنی تم ایمان لانے کے بعد یہ سوچو کہ تم نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب تمہاری زندگی میں دشواریاں نہیں آئیں گی, دقت نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا. تمہاری زندگی میں دشواریاں دقت سب آنی ہے, اور اس میں تمہیں صبر سے اور نماز کی پابندی سے اپنے آپ کو پختہ رکھنا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں تمہیں قربانی بھی دینی ہے, اور اللہ کی راہ میں قربانی وہ تمہاری ضائع نہیں جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جو قربانی تم دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بڑی بلندی دے گا, اسے بہت آگے پہنچائے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور تنبیہ کی آگے آ کر کے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. جو لوگ کی چھپاتے ہیں, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی, واضح دلیلیں, روشن دلیلیں, جو ہم نے واضح دلیلیں اتاری ہیں, جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں, جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو وہ سن لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت اور اسے آ جانے کے بعد جو لوگوں کے سامنے آیا ہے, جو لوگ اسے چھپاتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے, اور اسی طرح ان کے اوپر مستقل لعنت ہو. یہ جو لعنت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, اس کا مطلب اللہ کا غضب ہے, اللہ کا غصہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناخوش ہو جائے گا. اور اس کی وجہ کیا بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اللہ کی واضح دلیل کو چھپاتے ہیں, بینات,
دلیل کو چھپاتے ہیں۔ اب آپ اس کو آئیے ذرا سا اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب اس میں جو دلائل ہے، اس میں جو گفتگو ہے، اس میں جو اللہ کا فرمان ہے، اسے چھپانا یہ گویا کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا۔ اسی طرح ہم اور آپ دنیا میں غور کرتے ہیں، جو شخص جتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، آگے ہے، دنیا میں تجربات رکھتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے حقائق اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان دلائل کو چھپاتا ہے، ان دلائل کو روکتا ہے، ان دلائل کو پیش نہیں کرتا ہے، اسے واضح نہیں کرتا ہے، اسے نمایاں نہیں کرتا ہے، اسے اللہ کی طرف موڑتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غضب کا شکار ہوگا۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں، کس بات کو کہا گیا چھپانے کی بات؟ بینات کو، دلیلوں کو۔ دلیل کے لیے، دلیل کو سمجھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ بڑا سائنسداں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ذہانت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس ذوق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت بڑا انجینئر ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے۔ ایک شخص بہت اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اس لیے کہ اسے بہت اچھا علم ہے انسان کے بارے میں اور اس کا ذہن تیز کام کرتا ہے۔ یعنی جو شخص جتنا ہی ماہر ہے اس دنیا میں وہ گویا کہ اتنا ہی ذہین آدمی، جتنا ہی ذہین ہے اتنا ہی وہ سمجھدار ہے۔ اب اس کی سمجھداری، اس کی ذہانت دنیا کے تمام معاملات میں بہت اچھا کام آ رہی ہے، لیکن اللہ کو سمجھنے میں، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی دلیلوں کو سمجھنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات کے نظام کو سمجھنے میں اگر اس کی یہ ذہانت کام نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اس نے ناشکری کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اس نے اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس نے صرف اس دنیا میں گم کر دیا۔ یقیناً اللہ کی یہ نعمت تھی ذہانت، سمجھداری۔ اسی لیے ہم میں اور آپ میں جو لوگ اپنے کو جتنا ذہین سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے کو جتنا سمجھدار سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے کو جتنا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے کو جتنا تجربہ کار سمجھتے ہیں، وہ سن لے اس بات کو اور یاد رکھے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو نشانیاں، جو ہدایتیں، جو ثبوت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہیں اپنے لیے، اگر اس سے پہنچنے کے باوجود اس پر غور نہیں کیا آپ نے، وہاں آپ نے اپنی ذہانت نہیں لگائی، وہاں آپ نے اپنی قابلیت نہیں دکھائی، وہاں آپ نے اپنی چیزیں نہیں دکھائی، تو اس کا مطلب کہ آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، آپ بھی اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اب جائزہ لیجئے اپنا کہ آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال اللہ کے دین کو سمجھنے اور اللہ کی ذات کو سمجھنے میں کتنا لگایا ہے۔ آپ کی ذہانت یقیناً لگنی چاہیے دنیا میں، دنیا کی ترقی میں، دنیا کے علوم میں، ساری چیزوں میں لگنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری ذہانت وہ اسی میں رہ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ تک آپ نہ پہنچ پائیں، تو یہ آپ کی ذہانت کی کمزوری ہوگی اور اس کی ناکامی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ایک پوری آیت اتاری ہے، بڑی اہم آیت ہے، میں صرف اس آیت کو سرسری اور جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ آیت نمبر 164 ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، لوگوں سن لو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور یہ کشتیوں کے چلنے میں، سمندر میں دوڑنے میں، اور جو کچھ لوگوں کے لیے نفع اس میں ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس کے ذریعے زمین لہلہا اٹھتی ہے اور پھر زمین اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کر رکھے ہیں، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادلوں کا اٹھنا اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان ان کا لٹکے رہنا، مسخر ہونا، پانی کو لے کر کے موجود رہنا، ہٹ نہ پڑنا بلکہ بارش کو اتارنا، یہ ساری چیزیں لآیات لقوم یعقلون، یہ سب نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب گویا کہ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ جو قوم ان چیزوں پر غور نہیں کرتی ہے وہ بے عقل ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کتنا کیا ہے اور عقل کے کس دہلیز پر، کس زینے پر کھڑی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کی، کائنات کی تمام چیزوں کو سمجھنے میں اپنی عقل نہیں لگائی، اس کا مطلب
कि वो बेअकल है, अपनी अकल सही से नहीं लगा रही है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये निशानी है उस कौम के लिए जो अकल रखती है, यानी जमीन और आसमान की इन सारी हकीकतों को जो लोग जानते हैं वो साहिब अकल है। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल लगाइए, इस कायनात की हकीकत को समझिए, इस कायनात को मुसख्खर करिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए मुसख्खर किया है, आप साइंसी हकायक ढूंढिए और उसे इस्तेमाल करिए, लेकिन बस ये याद रखिए कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसमें गुम होकर रह जाइए, बल्कि जिसने इन सब को पैदा किया है उन सब को पैदा करने वाले को और इन सब के बनाने वाले को आप जरूर याद रखिए, किसी तरह भी उसको मत भूलिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप गुम होकर रह जाएं, बल्कि हकीकत में आप गुम ना हो, इस कायनात के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाए। अब अल्लाह ताला ने आगे इसी दूसरे पारे में वो आयतें हैं जो आज माह रमजान से मुताल्लिक है। आयत नंबर 183 वो जिसमें रोजे फर्ज हैं, फिर रोजे के अहकामात 3-4 आयतों में जो बड़े सलीके से दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ ले, बल्कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है और आज मैं अपने नाजरीन को ये बतलाना चाहता हूं कि इसे सूरह बकरा की आयत नंबर 177 से 187 तक आप पढ़ लीजिए, तो आपको यकीन जानिए कि रोजे से मुताल्लिक, रोजों से मुताल्लिक बुनियादी सारे अहकामात मिल जाएंगे। आयत नंबर 177 से 177 से 187 तक इसमें अल्लाह ताला ने तकवे की बात कही है, रोजे के ताल्लुक से भी कही है, दीगर अहकामात, दीगर मामलात से मुताल्लिक भी कही है, क़िसास का भी जिक्र किया है। यहाँ पर एक बात है कि अल्लाह ताला ने एक बात कही, वलकुम फिल हयात वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। ये आयत नंबर है 179, 179 और 183 क्या है कि ऐ ईमान वालों, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वहां भी लअल्लकुम तत्तकून है, यहां भी लअल्लकुम तत्तकून है। मैं नाज़रीन इकराम आपसे जरूर ये दरखास्त करना चाहता हूं कि आप कुरान को खोलें। आपने कुरान तिलावत कर लिया होगा यकीनन, आज चौथा रोजा है, किसी के 8 पारे हो गए होंगे, किसी के 10 पारे, किसी ने कुरान खत्म कर लिया होगा, किसी के 4 ही पारे हुए होंगे। आप जरा पलट कर आइए इस दूसरे पारे में, ये दूसरा पारा मेरे सामने है। दूसरे पारे में सूरह नंबर 2 है, सूरह बकरा, और आयत नंबर मेरे सामने खुली हुई है 183। 183 का मतलब वही आयत जो रमजान की बहुत बुनियादी आयत है, जिसको हर मुकर्रिर रमजान के ताल्लुक से पेश करता है कि ऐ ईमान वालों, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इतना तो आप सुनते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, सुनते सुनते आपको याद हो गया होगा। वही जो लअल्लकुम तत्तकून का लफ्ज है, ये उसी से 3 आयत पहले भी आया है। लअल्लकुम तत्तकून, सेम अल्फाज है, लअल्लकुम तत्तकून। लेकिन बात जो यहाँ कही गई है वो क्या है, वो आज के हालात में बहुत गौर तलब है और कुरान मजीद की अहमियत का इससे अंदाजा होता है। क्या है वो? अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। ऐ अक्लमंदो, तुम्हारे लिए बदले में जिंदगी है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। ऐ अक्लमंदो, ऐ ज़हीन तरीन लोगो, ऐ समझदार लोगो, सुन लो, तुम कितने समझदार क्यों ना हो, लेकिन एक वसूल है तुम्हारी जिंदगी का कि अगर तुम अपनी जिंदगी में जिंदगी चाहते हो, खुशी चाहते हो, तुम्हारी ये सारी जिंदगियां महफूज रहें, सारी जिंदगियां खुश रहें, तो क़िसास ये बहुत बुनियादी उसूल है जिंदगियों को महफूज रहने का। और यहाँ जैसे कहा गया कि तुम रोजे रखो ताकि मुत्तकी बन जाओ, वैसे ही कहा गया ऐ अक्लमंदो, तुम क़िसास को अपने दरमियान जारी रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, और ये इसलिए जारी रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क़िसास का मतलब क्या है? क़िसास उम्मन जब फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब फ़ौरन होता है कि जिसने गर्दन मारी उसको गर्दन मार दिया जाए, जिसको किया जाए, दांत तोड़ दिए जाए। यकीनन क़िसास यही है। क़िसास का मतलब होता है बदला, यानी जिसने किसी दूसरे का जो नुकसान किया है
وہی نقصان اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ شریعت میں دو طرح کے قصاص ہیں، ایک وہ قصاص ہے جو بعینہ ہے، یعنی جس میں شریعت نے کہا کہ اس کے بدلے میں یہی دیا جائے گا، لیکن شریعت نے اس میں گنجائش رکھی ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ جو ولی ہوں گے، یعنی جن کے ساتھ نقصان ہوا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو خود، نہیں تو اس کے اولیاء، ان کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کے بدلے میں وہ خوب بہانے لیں، لیکن ان کا حق ضائع نہ۔ اصل کیا ہے قصاص؟ حق کو ضائع نہ ہونا۔ یقین جانیے، آپ ذرا اس زمانے پر غور کریے کہ قرآن نے جہاں روزوں کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، آپ قرآن مجید کو اٹھا کر غور کریے اور پڑھیے اس کو، کہ قرآن نے جیسے وہاں کہا کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہاں بھی قرآن مجید نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو اپنے درمیان قصاص کو جاری رکھو تاکہ تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں اور تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جس سماج اور سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کو ان کا حق نہیں دلایا جائے گا، وہ سماج اور سوسائٹی ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ انصاف کا گلا جہاں گھونٹا جائے گا وہاں انصاف کا گلا نہیں گھٹے گا، بلکہ انسانوں کا گلا گھٹ جائے گا، ضمیر کا گلا گھٹ جائے گا اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اے عقل مندو، اپنی عقل مندی اس میں مت لگاؤ کہ کسی کو بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس موقع پر پڑھیے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کے سلسلے میں ایک سفارش آئی کہ یہ بڑے گھر کی ہیں اور ان سے چوری کا واقعہ ہو گیا ہے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی تھی کہ ان میں جب کوئی طاقتور آدمی کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، اور جب کمزور آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس سے بدلہ لیا جاتا تھا۔ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور میں اگر فاطمہ بنت محمد بھی خدا نہ خواستہ، کبھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس سے بھی چوری کا واقعہ ہو جائے تو اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی انصاف دلایا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ ہے انصاف اور یہ ہے رمضان۔ آئیے ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں اور غور کریں کہ رمضان کے ذریعے ہمیں تقوی حاصل ہوگا، روزے کے ذریعے ہمیں تقوی حاصل ہوگا، اسی طرح ہمیں تقوی حاصل ہوگا انصاف قائم کرنے سے، انصاف دینے سے، انصاف دلانے سے، حقوق دینے سے اور حقوق دلانے سے۔ انشاءاللہ بس آج محفل قرآن میں اتنا ہی، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اسی دوسرے پارے کے اگلے حصے کو انشاءاللہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔